बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 8 मार्च है। आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। अपोजिशन का दावा है कि 202 MNAs की हिमायत उनको हासिल है, जो कि काफ़ी है वज़ीर-ए-आज़म को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए। इस हवाले से जो करारदाद है, उस करारदाद पे, उस मोशन पे 86 लॉ मेकर्स हैं, 86 MNAs हैं जिन्होंने साइन किया। और ऐन उस वक्त जिस वक्त इस्लामाबाद में ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही थी, ऐन उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ ये जो इंटरेक्शन हुआ, इसमें उनके जो प्राइम मिनिस्टर को कवर करने वाले रेगुलर बीट रिपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए काम करते हैं, वो शामिल थे। और सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो लोग शामिल थे। और इस गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत खुलकर हर किस्म के सवालात के जवाब दिए, मां सवाए एक सवाल के। वो सवाल कौन सा था वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस सवाल के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरह कहते हैं कि नो कमेंट्स, यानी कि उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, उस सवाल को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा ये वक्त नहीं है इस सवाल का। और वो था पाकिस्तान आर्मी की जो तैनातियां हैं, तकर्रियां हैं, तबादले हैं, उसके हवाले से, और नए आर्मी चीफ की तैनाती, उसके प्रोसेस के हवाले से कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जहन में चल रहा है इस हवाले से। इसके अलावा जितने भी मामलात हैं उन पर उन्होंने खुलकर बात की। मैं आपके पास सामने वन बाय वन रख दूंगा कि क्या गुफ्तगू की, लेकिन मैं आपको आगाज़ में बता देता हूं कि इसमें उन्होंने पाकिस्तान पाक फ़ौज के साथ हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कैसे ताल्लुकात हैं, जहांगीर तरीन के हवाले से, अलीम खान के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात की। ओवरऑल जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, सियासी जमातें जो उनके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और साथ ही जो है वो जो हालिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से रिलीफ दिया गया, पेट्रोल की कीमतें कम की गई, बिजली की कीमतों को कम करने के हवाले से फ़ैसले किए गए, ये क्यों मुमकिन हुआ, कैसे ये पॉसिबल था कि इतना बड़ा रिलीफ जो है वो दे दिया जाता है जिस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं। उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो ये करने के काबिल हुए। और हुकूमती मामलात के हवाले से इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने बात की। इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी उन्होंने कहा कि तारीख़ नोट कर लें, और फिर उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही थी उनकी तकरीर कह रहा हूँ कि जो उनका हमारे साथ इंटरेक्शन था, उसमें जो मेरा सवाल था इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें कोई बैरूनी क़ुव्वत मुलव्वस हो सकती है, कोई बैरूनी हाथ है, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वन बाय वन मैं आपके सामने रख दूंगा। अच्छा, जिन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जलसा, उसमें जो उनकी तकरीर थी मेलसी में, जो विहाड़ी में मेलसी में जो जलसे से खिताब कर रहे थे इतवार के रोज़, वो सुना हो तो जो ओपनिंग रिमार्क्स थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, वो बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि थोड़ा सा कैंडिड वे में उन्होंने वही गुफ्तगू की जो कि उन्होंने उस जलसे में की थी। वन बाय वन मैं उन नोट्स पे आ जाता हूँ। और जो वज़ीर-ए-आज़म का लहजा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका गुफ्तगू करने का अंदाज़ था, अब अगर तो वो ये ज़ाहिर करना चाह रहे थे तो फिर उनको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए कि उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बड़ा कॉन्फिडेंट रखा था और वो अपने लहजे में भी बहुत ज़्यादा एतमाद जमा करके ये बात कर रहे थे। या तो वो दरअसल बहुत बहुत पुरएतमाद हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद है इस सारी सूरत हाल में, या फिर वो अपनी पार्टी के रैंक्स को जोड़ कर रखने के लिए इतने ज़्यादा एतमाद के साथ बात कर रहे हैं। बहरहाल एक बात तय है कि जिस वक्त आज वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बात करने के अंदाज से बिल्कुल नहीं झलक रहा था कि जैसे वो घबरा गए हों। इस किस्म की बात नहीं थी। अलबत्ता ये द वेरी फैक्ट कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जलसे में जाते हैं और इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए वो गुफ्तगू करते हैं, जो कि जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं पौने 4 साल में उन्होंने इतनी जारहाना तकरीर नहीं की थी। और फिर एक प्रेस इंटरेक्शंस का सिलसिला शुरू किया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और इस वक्त की जो फ़िज़ा बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके ऊपर वो अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है कि एक दबाव मौजूद है, और उसी दबाव को ज़ाइल करने के लिए या फ़ाइट करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये इक़दामात उठा रहे हैं कि उन्होंने पब्लिकली जो है वो एक स्पीच की, और साथ ही उन्होंने एक प्रेस इंटरेक्शन का सिलसिला भी शुरू कर दिया। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ना मामला इतना गंभीर है जितना बहुत सारे लोग मीडिया में उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और ना ही उतना जो है वो बिल्कुल सहल है पाकिस्तान
پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جتنا تحریک انصاف جو ہے وہ خود اور وزیر اعظم اس حوالے سے کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے، بزدار سرکار کے حوالے سے بات کی، ون بائی ون سارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس وقت ایک مرتبہ پھر بہت اہم وقت ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے 35 سال تک اس ملک کو لوٹا وہ گینگ اپ ہو رہے ہیں، گینگ اپ ہوتے ہوئے، گینگ بنا کر، ایک جتھا بنا کر حکومت کے خلاف اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے جو کیسز ہیں، یہ اب ان کا موقف ہے، میں ان کے الفاظ میں رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس وقت جو ان کے کیسز ہیں، ان کے خلاف مختلف مقدمات ہیں، انہوں نے نام لیا آصف علی زرداری کا، انہوں نے نام لیا شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے کہا کہ مقصود چپڑاسی کا تذکرہ کیا، انہوں نے حدیبیہ کیس کا کہا، زرداری صاحب کے جو فیک اکاؤنٹس کیس ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ کیسز ہیں جو اب میچور تقریباً ہو گئے ہیں یا ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور چند ماہ رہ گئے ہیں، ان کیسز کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ کیسز، ان کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، لہٰذا اب یہ گینگ اپ ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں ہمارے خلاف۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں سیاستدانوں کی جتنی بے شرمی کے ساتھ خرید و فروخت کی جا رہی ہے، اس سے پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی۔ 15 سے 18 کروڑ فی ایم این اے ایم پی اے قیمت لگائی جا رہی ہے، اور ان کو یہ لالچ دیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ان کو سیٹس دی جائیں گی۔ اس قسم کی لالچ دے کر بہت سارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے جو ساتھ لوگ موجود ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو فیکٹ آئی پینل ہے اقوام متحدہ کا، جس کی اپنی رپورٹ ہے کہ 1.5 ٹریلین ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور ان ممالک سے یہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، وہ پورا وہ جو نیریٹو ہمیشہ مختلف انٹرویوز میں یا تقاریر میں بیان کرتے رہے ہیں، وہ گفتگو انہوں نے دوبارہ کی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت میڈیا کے اوپر پیسے لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، اور ایک فضا بنائی جا رہی ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، ایک اعصابی گیم جو ہے، وہ کھیل ہے، اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو انہوں نے بڑی دلچسپ گفتگو کی کہ یہ جو اس وقت مائنڈ گیمز کی جا رہی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں اب اسی سلسلے میں اسی ترتیب سے چلوں گا جس ترتیب سے انہوں نے گفتگو کی۔ بہرحال یہاں پہ انہوں نے تذکرہ کیا سائیکولوجیکل وارفیئر کا، ساتھ ہی انہوں نے ہلکا سا ریفرنس دیا انٹرنیشنل ہاتھ، ایک بیرونی ہاتھ ملوث ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، اور یہاں پر وہ گفتگو کر رہے تھے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ یہ پھر وہ بعد میں جس میں نے سوال کیا تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بیرونی ہاتھ سے ان کی کیا مراد ہے اور کون کون سے بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل جو اس وقت بین الاقوامی دنیا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ملک اس دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں، انہیں پاکستان سمیت جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر ایسے حکمران چاہیے جو ان کے وفادار ہوں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، ان کے فیصلوں کے اوپر سر تسلیم خم کریں۔ ڈرون حملوں کے اوپر یہ حکمران بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نام لیا آصف علی زرداری کا، انہوں نے نام لیا نواز شریف کا، مسلم لیگ نواز، اور یہ جو گزشتہ 3 حکومتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا ان کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے، ان سے ایک لفظ نہیں بولا گیا امریکہ کے سامنے کہ آپ ہمارے شہریوں کو کیوں مار رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جس طریقے سے اولیگارکس، جو رشین بزنس مین ہیں، بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں جن کے اربوں ڈالر مختلف اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے تھے پاکستان سے باہر، انہوں نے کہا کہ جس وقت روس اور یوکرین کا معاملہ چلا تو دیکھیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پتہ ہے کہ کس کے پیسے کہاں پڑے ہیں، وہ فریز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کے حوالے سے جو ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹس موجود ہیں اور بیرونی دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو پتہ ہے ان کے پیسے کہاں ہیں، اگر یہ ان کے خلاف جائیں گے تو ان کے اکاؤنٹس، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے تذکرہ کیا کہ روس کا جو دورہ تھا اس کے حوالے سے پریشرائز کیا جا رہا تھا، ماحول بنایا جا رہا تھا کہ روس کا دورہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں، کسی بیرونی دنیا سے ہم ڈکٹیشن نہیں لے رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ جو اس وقت جس قسم کی حرکت کی گئی، غیر سفارتی حرکت کی گئی یورپین یونین کے سفیروں کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ میں بالکل اس بات پر قائم ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے پاکستان میں رہتے ہوئے سفارتی پروٹوکولز کی، سفارتی آداب کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے یہ خط لکھ سکتے ہیں اور اس خط کو پبلکلی جو ہے وہ پوری یعنی کہ میڈیا میں اس طریقے سے ٹویٹر کے اوپر جاری کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور چیز کلیریفائی کی، انہوں نے کہا کہ میں نہ تو اینٹی امریکہ ہوں
نہ میں اینٹی انڈیا ہوں. انہوں نے کہا میں اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں، لیکن اگر ان کی حکومتوں یا حکومتوں میں بیٹھی ہوئی شخصیات کے حوالے سے اگر ہم تنقید کرتے ہیں اور ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے یا ریاست پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ان کے یہ اقدامات غلط ہیں، تو اس کو اینٹی امریکہ یا اینٹی انڈیا نہیں کہا جا سکتا. ہم تمام ممالک کے ساتھ ایک بیلنس کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے تقریباً ساتھ ہی انہوں نے تذکرہ کیا کہ دیکھیں میں نے اپنے جو دور اقتدار ہے اس میں ایک بھی پرائیویٹ وزٹ جو ہے وہ نہیں کیا، ذاتی نوعیت کا پاکستان سے باہر دورہ نہیں کیا. انہوں نے تذکرہ کیا کہ آصف علی زرداری جب صدر تھے انہوں نے 48 پرائیویٹ وزٹس کیے. نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 24 جو ہے کے قریب انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیرونی دورے کیے جو کہ پرائیویٹ دورے تھے. وہ کس مقصد سے کیے گئے تھے یہ سوال کیا جانا چاہیے. اس وقت میڈیا منقسم ہے، تقسیم ہوا ہے، سیاستدان منقسم ہیں، تقسیم ہوئے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پالیسی پاکستان نے آزاد خارجہ پالیسی رکھی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میری بات ہوئی یورپین یونین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی اور میرے سے ریکویسٹ کی گئی پاکستان سے کہ چین کے ساتھ مل کر، اب یہ فرام دا ہارسز ماؤتھ پرائم منسٹر خود بتا رہے ہیں کہ اس گفتگو میں پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ چین کے ساتھ مل کر روس کے ساتھ بات کی جائے اور یوکرین اور روس کے تنازع کا پرامن حل نکالنے کے لیے پاکستان کوشش کرے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کو اس سارے معاملے پہ میڈیٹ کرنے کے لیے کہا گیا اور اس کی تصدیق وزیر اعظم عمران خان نے کر دی. انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو پالیسی ہم لے کر چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر پریشر آئے گا. یہ بیلنس جو ہے وہ جس طریقے سے یہ غلاموں کی طرح انہوں نے کہا کہ یہ فورن ڈکٹیشن لیا کرتے تھے اور مختلف ممالک جو فیصلے کروانا چاہتے تھے کروا لیتے تھے، ہم کیونکہ ایسا نہیں کر رہے تو اب ہمارے اوپر پریشر ڈالا جائے گا. IMF کے ذریعے انہوں نے کہا کہ دباؤ ڈالا جائے گا پاکستان پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ جب یہ دباؤ آئے گا تب دیکھا جائے گا. قومیں دباؤ برداشت کر کے ہی بڑی قومیں بنتی ہیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو گفتگو کی پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے، بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیٹرول پر جو ریلیف دینے کے قابل ہوئے اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنا. انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہسٹوریکل ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا جو فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں بیرون ملک سے، جو قیمتی زر مبادلہ پاکستان کے جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں وہ جو پیسے بھیج رہے ہیں، جو ایکسپورٹ آف IT سروسز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو پیسہ آ رہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ایگریکلچر ہے اس میں ریکارڈ ہارویسٹ ہوئی ہے، کراپ جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی ہے. انہوں نے مکئی کا، چاول کا، گنے کا ان کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں ریلیف ملا اور ہمارے پاس پیسہ آیا ہے اس کی وجہ سے ہم یہ ریلیف دینے کے قابل ہوئے ہیں. اب وہ آ جاتے ہیں پنجاب کے اور جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کے حوالے سے، جو گیم چل رہی ہے پاکستان کی داخلی سیاست اس کے حوالے سے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مائنڈ گیمز کھیلی جا رہی ہیں اور بڑی ذہنی گیم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک سائیکلوجیکل وارفیئر ہے، ایک اعصاب کی جنگ ہے جو اس وقت چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نو کانفیڈنس تو لے آئے ہیں، اگر یہ نو کانفیڈنس فیل ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا. اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ اور یہ فیل ہوگا. پہلے انہوں نے اگر کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ فیل ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو فلور کراس کرے گا وہ نااہل ہو جائے گا، اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار جو ہے وہ ان کے لیے ایک آسان ہدف ہے، ایک آسان ٹارگٹ ہے. اس کا طریقہ کار مختلف ہے، میڈیا سے وہ تھوڑا سا شائع ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ بناوٹی نہیں ہے، اس طریقے سے بات نہیں کرتا. تو ایک تاثر یہ ملتا تھا کہ وزیراعظم عمران خان عثمان بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے اس سے مطمئن ہے، وہ ان کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. یہ تاثر ہے، یہ الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے، لیکن یہ اگر میرے سے پوچھا جائے کہ میں نے کیا تاثر لیا تو اس گفتگو میں عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، جو کم از کم وزیراعظم عمران خان کی گفتگو ہے. پھر انہوں نے کہا کہ گیم جو یہ چل رہی ہے یہ گیم ابھی چلے گی، اور یہ جو گیم میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو کھیل رہے ہیں، اس کو انہوں نے کہا کہ میں اس کا بڑا کھلاڑی ہوں. جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو میچ 50% جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر اور 50% گراؤنڈ کے باہر کھیلا جا رہا ہوتا ہے. اور میری ایک جو انہوں نے کہا کہ ٹریننگ ہے ایز اے کرکٹر، ہم جو ہے وہ اس قسم کے جو نفسیاتی دباؤ ان کے ساتھ بھی کھیلتے آئے ہیں، اور یہ جو کچھ چالیں چل رہے ہیں ہر چال کے جواب میں نے کیا کرنا ہے وہ سب کچھ میں نے پلان کیا ہوا ہے. اس حوالے سے میں بڑا پر اعتماد ہوں. انہوں نے کہا کہ 3 ہفتے کی گیم ہے، 3 ہفتے کے بعد آپ کے سامنے پوری سچویشن واضح ہو جائے گی. تو یہ پاکستان کی داخلی صورتحال کے حوالے سے اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے لیے پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ یہ جو 3 ہفتے ہیں یہ بہت اہم ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ
آرمی چیف جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا ذہن ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں، ایکسٹینشن ہوگی کیا، کسی اور کو لگایا جائے گا، کس کو لگایا جائے گا، آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دیکھیں نومبر ابھی دور ہے، اس حوالے سے آپ میرے سے ابھی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو میں جو اس وقت کے موجودہ موضوعات ہیں اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ہر امتحان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ کر لیں، یہ ناکام ہوں گے، یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ناکام ہوگی اور حکومت اور تگڑی ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ لکھ لیں، یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پہلے میرے پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ بھی بہت متزلزل نظر آتے تھے جس وقت بات ہوتی تھی کہ حکومت جا رہی ہے۔ انہوں نے مثال دی جس وقت مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کر اسلام آباد آئے، اور جس وقت جب سینٹ کے الیکشنز اور یہ والا معاملہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کا کانفیڈنس شیک ہوا تھا، لیکن میں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا ایوان سے، اور یہ فیصلہ کرنا، اور اس کی وجہ سے پارٹی انہوں نے کہا مزید مضبوط ہوئی۔ وہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ آخری واردات ہے، یہ ناکام ہوں گے، اور کیونکہ ان کو یہ ناکامی ہوگی اس تحریک عدم اعتماد میں، اس سے انہوں نے کہا کہ میری پارٹی اور مضبوط ہو جائے گی اور اگلی حکومت جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کس کی بنتی ہے۔ یہ بڑا دعویٰ تھا جو وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ ساتھ ہی بات ہوئی کہ فوج جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا، اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فوج جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑی، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس سے ان کی جو تاثر دینے کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مخلص ہو کر کام کر رہے ہیں کیونکہ فوج اور ہمارا اس معاملے میں ذہن ملتا ہے۔ یہ تاثر ان کی بات سے ملا کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات ہوئی کہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ کی وہ بات ہوئی کہ وہ معاملات آپ طے کر رہے ہیں یا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں جتنا جہانگیر ترین کو جانتا ہوں، یہ الفاظ ہیں وزیر اعظم عمران خان کے کوٹ ان کوٹ، انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کبھی چوروں کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ الفاظ ہیں جن الفاظ میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کی۔ اور ساتھ ہی جب میں نے سوال کیا، میں نے کہا دیکھیں آپ لوکل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی جو ایون کونسلر کی سطح کے اوپر یونین کونسل کے لیول پر الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں اتنی سازشیں ہوتی ہیں، ایک ایک گھر کو توڑنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، اپنے حریف کو زیر کرنے کے لیے کیسی چالیں چلی جاتی ہیں، پھر ہوتے ہوتے آپ ملکی سیاست تک آ جائیں تو یہ تو ملکی سیاست یا لوکل پالیٹکس ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ امریکہ جو عالمی حکومت ہے وہ چلانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ کا کانفیڈنس اپنی جگہ کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو چین اور روس کے حوالے سے آپ کی اور ایک ریجنل اپروچ آپ لے کر چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی پش بیک آئے گا آپ کی حکومت کے خلاف یا آپ کے خلاف؟ تو اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک بیرونی ہاتھ نہیں ہے، کئی بیرونی ہاتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن کا مجھے بہت اچھے طریقے سے علم ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ یہ اب سے نہیں ہے، یہ جو بیرونی ہاتھ ہے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کریٹ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت پہلے سے ہے اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اب موجودہ جو صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ اس سے ٹریگر نہیں ہوئی، اس سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لیکن ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے غلام رہنا ہے؟ 50 سال سے یہ ملک جھکا ہوا ہے عالمی طاقتوں کے سامنے، اگر جھک کر اسی طریقے سے ان کے سامنے جھک کر انہوں نے کہا کہ اس قوم نے کچھ بننا تھا تو اب تک بن چکی ہوتی، تو میں ایک پالیسی جو ہے وہ ڈیفرنٹ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تھا جی انٹریکشن وزیر اعظم عمران خان سے، انہوں نے یہ گفتگو کی، اور میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں حرف بحرف جس طریقے سے وزیر اعظم نے کہیں، ہو سکتا ہے میں کچھ چیزیں مس آؤٹ کر جاؤں، مجھے اندازہ ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ جو مزید لوگ گئے تھے وہ بھی اس کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے اس کو پرسیو کیا اس گفتگو کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال جو میری ٹیک ہے اس ساری گفتگو سے، اس انٹریکشن سے، اینڈ ایز اے جرنلسٹ وی میٹ آل کائنڈز آف پیپل، ہر طرح سے جس طرح جو بھی شخص ہے، خبر سے ہمارا مطلب ہے کہ کون جو باخبر لوگ ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں۔ میری ٹیک اوے یہ ہے اس ملاقات میں جو گفتگو کی وزیر اعظم عمران خان نے، کہ اگر تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کانفیڈنٹ نظر آئیں تو یہ بڑی کامیاب کوشش تھی۔
وہ اس ملاقات میں کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، اور اگر وہ ظاہر ہے کہ اس کو جو اس دا ویری فیکٹ کہ اس ملاقات کے دوران اور اس ملاقات کو ارینج کیا گیا جہاں پر انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا یا انہوں نے جلسے میں جا کر تقریر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صورتحال ظاہر ہے کہ ایسی ہے جس کی وجہ سے حکومت اس سارے معاملے پر اپنا موقف اکراس دا بورڈ رکھنا چاہ رہی ہے۔ تو پہلے والے کانفیڈنس جو تھے وہ ڈیفرنٹ تھے، اس مرتبہ جو کانفیڈنس ہے میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اپنے لوگوں کو زیادہ متجمع رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی تفصیلات انشاءاللہ، یوکرین اور روس کا معاملہ چل رہا ہے، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اگلی ویڈیو میں اس کے ساتھ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔